बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नावल जो है उसका नाम है जा तुझे माफ़ किया और आज इसकी दूसरी एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़र्तिशा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो जीप पार्क करने के बाद कंधे पर बैग लटकाए आगे बढ़ गया। एक नज़र ज़र्तिशा पर डालना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि ज़र्तिशा उसके हिसार में कैद सी खड़ी थी। आंखों पर स्याह चश्मा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग। ज़र्तिशा की आंखों में उसका चेहरा समा सा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़र्तिशा ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, ये सुमैर नहीं हो सकता। ज़र्तिशा को लगा शायद मुझे गलतफहमी हुई है। सुमैर के लंबे बाल, उसकी मूछें नहीं। वो मेरे कहने पर ऐसा कैसे कर सकता है? ज़र्तिशा खुद से सवाल कर रही थी। अगर उसने मेरे कहने पर यह सब किया है तो इसका मतलब। ज़र्तिशा ने सर नफ़ी में हिलाया। तो क्या ये सच में मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे लिए क्या इसने ये सब चंद दिनों में खुद को बदल डाला मेरे लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसके पीछे ज़रूर उसका कोई मफाद छुपा होगा। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स हर लम्हे मुझे एक नया चेहरा दिखाता है अपना। अगर इसने ये सब मेरे कहने पर किया भी है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल में आए करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़र्तिशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पिलर के पीछे छुपकर खड़े सुमैर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ज़र्तिशा उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। उसने सुमैर को नहीं देखा। सुमैर मुस्कुराते हुए, आंखों से ग्लासेस उतारते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ज़र्तिशा को अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ तो वापस पलटी। पीछे सुमैर खड़ा था, नज़रें फ़ोन पर जमाए। ज़र्तिशा के रुकने पर वो भी रुक गया, मगर ज़र्तिशा की तरफ देखा नहीं। ज़र्तिशा को हैरत हुई। सुमैर उससे पहले आया था मगर अभी तक यहाँ ही पहुँच पाया है। ज़र्तिशा ने नोट किया कि सुमैर उसे इग्नोर कर रहा है। ज़र्तिशा पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। सुमैर ने भी ज़र्तिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाए। ज़र्तिशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर कुछ देर बाद पलटी। सुमैर आगे बढ़ चुका था। ज़र्तिशा खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। ड्रामेबाज कहीं का, सारा ड्रामा है इसका, सब समझती हूँ मैं। ये समझता है कि मैं उसकी पर्सनैलिटी देखकर उस पर मर मिटूंगी, मगर ये उसकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जितना मर्जी हैंडसम बन जाइए, मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। सिर्फ हुलिया बदला है उसने, अपनी आदतें नहीं बदली। जो मर्जी कर ले, रहेगा तो लोफर का लोफर ही। खैर मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। बाढ़ में जाए मेरी बला से। ज़र्तिशा अपने आप को कोसते हुए अपना बैग खोलकर असाइनमेंट चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद नाजिया और नीलम क्लास में दाखिल हुईं। ओह माय गॉड, ज़र्तिशा तुमने देखा? नाजिया और नीलम तेज़ी से ज़र्तिशा के पास आ बैठी। ज़र्तिशा, तुमने सुमैर को देखा? नीलम नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। दोनों का सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भागती हुई आई हूँ। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? ज़र्तिशा झुंझलाई हुई बोली। यार, तुमने सुमैर को देखा? अब की बार नाजिया बोली। हाँ, देख लिया है मैंने। क्या करूँ अब? ज़र्तिशा गुस्से से फनकारी। नाजिया और नीलम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। ज़र्तिशा, उसने अपने बाल कटवा दिए और मूछें भी छोटी करवा दी हैं। नीलम तेज़ी से बोली। तो मैं क्या करूं? अगर उसने मूछें कटवा दी हैं तो? तुम दोनों क्या सुबह सुबह ये सुमैर को लेकर बैठ गई हो? असाइनमेंट चेक करो अपनी अपनी, आज जमा करवानी है। जब देखो सुमैर सुमैर लगाई होती है तुम दोनों ने, और कोई काम ही नहीं है। ज़र्तिशा की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था और सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे क्लास में। हम तो बस ये कह रही थी कि सुमैर पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। नाजिया ने ज़र्तिशा के कान में सरगोशी की। तो क्या करूं मैं? ज़र्तिशा उनकी कोई भी बात सुनने को राज़ी नहीं थी। ज़र्तिशा को चिढ़ सी होने लगी सुमैर के ज़िक्र पर। नहीं, तुम कुछ मत करो, बस एक काम करना। नाजिया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली। क्या?
زرتشا بمیں اچکاتے ہوئے بولی، اب اگر تمہیں سمیر پرپوز کرے تو اسے نہ مت کہنا۔ نازیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ زرتشا نے سامنے پڑا رجسٹر اٹھا کر نازیہ کے سر میں دے مارا۔ اف، پاگل ہو تم زرتشا، مجھے مارو گی کیا؟ نازیہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی، ہاں مار دوں گی میں تمہیں، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا بات کی تو۔ زرتشا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئی۔ نازیہ اور نیلم ہنسنے لگیں۔ اچھا یار، ہم تو بس مذاق کر رہی تھی۔ زرتشا کے وہاں سے اٹھنے پر دونوں اس کے پیچھے بھاگیں۔ زرتشا منہ پھیلائے بیٹھی رہی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان تینوں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سمیر کلاس کے باہر ہی رک کر فیصل اور نوید کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی وہاں آئے سمیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ نو 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 سمیر، یہ تم نہیں ہو سکتے۔ فیصل تو بس گرنے ہی والا تھا۔ نوید نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے ان کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ، سمیر یہ تم ہو؟ تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو اب۔ فیصل دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پھر گھٹنوں کے بل سمیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمیر، مجھ سے شادی کرو گے؟ فیصل دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑے گی زرتشا خان تمہارے سامنے۔ فیصل آنکھ دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چلو بس کرو، اب کلاس میں جانے کا ٹائم ہے۔ مس زرتشا خان کو اچھا بچہ بن کر بھی تو دکھانا ہے۔ ہاں ہاں۔ سمیر کی بات پر ایک بار پھر سے تینوں کا کہکہ گونجا۔ تینوں ہنستے مسکراتے کلاس میں داخل ہو گئے۔ سب اسٹوڈنٹس کی نظریں سمیر پر ٹک سی گئیں۔ سمیر کلاس میں۔ پروفیسر صاحب بھی حیران ہوئے سمیر کو کلاس میں آتے دیکھ۔ ایک تو ساری کلاس سمیر کے کلاس میں آنے پر حیران تھی، اوپر سے اس کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر طرف سمیر نامی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آؤ برخوردار، آج کیسے رستہ بھول گئے کلاس کا؟ پروفیسر صاحب بھی ایسے کیسے جانے دیتے سمیر کو؟ گڈ مارننگ سر۔ سر، یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، ورنہ ایک دنیا ترستی ہے دی ڈان سمیر گجر سے ملنے کے لیے۔ سمیر کی بات پر ساری کلاس ہنسنے لگی۔ پروفیسر صاحب نے وہیں سے ڈسٹر کا نشانہ لگایا سمیر پر، جو سمیر نے بآسانی کیچ کر لیا۔ غلط نشانہ سر، لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اوہ، آپ نے چشمہ اتارا ہوا ہے نا، اسی لیے ایسا ہوا۔ چلیں کوئی بات نہیں سر، اگلی بار چشمہ لگا کر نشانہ لگانا آپ، ہو سکتا ہے صحیح لگ جائے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یو گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، پروفیسر صاحب غصے سے بولے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں آپ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی سر۔ پروفیسر صاحب دنگ رہ گئے سمیر کے اس رویے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ اگر حلیہ سدھار لیا ہے تو رویے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہارے اس حلیہ بدلنے کا۔ خود کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرو، اپنا رویہ لہجہ سب درست کرو۔ ان کپڑوں اور بالوں کو درست کرنے کے علاوہ ایک اور کام بھی کرو، اپنا اخلاق درست کرو۔ یہ مہنگے کپڑے اور مہنگی جیلز لگا کر بال سیٹ کر کے خوبصورت نظر آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا اخلاق ہی خوبصورت نہ ہو۔ خود کو اندر سے سنوارو۔ جی سر۔ سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب کلاس کا وقت ضائع مت کرو، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ پروفیسر صاحب اب کی بار تھوڑے نرم لہجے میں بولے۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا، مگر سن کون رہا تھا؟ سمیر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی کانوں میں کاٹن ڈالے بیٹھ گیا۔ پروفیسر صاحب بول رہے تھے اور وہ بس ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو تینوں کینٹین کی طرف بڑھی تاکہ لنچ کرنے کے بعد ہاسٹل جائیں۔ جیسے ہی تینوں کینٹین میں جا کر بیٹھی، سامنے والے ٹیبل پر سمیر، نوید اور فیصل آ کر بیٹھ گئے۔ سمیر کا رخ زرتشا کی طرف ہی تھا۔ زرتشا نے غصے سے اسے گھورا مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے زرتشا کو دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ جیسے ہی زرتشا دوسری طرف دیکھنے لگتی سمیر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا، مگر جیسے ہی زرتشا اس کی طرف دیکھتی اس کی نظریں یا تو فون پر جمی ہوتی یا پھر نوید اور فیصل سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔
زرتشا کو کوفت سی ہونے لگی سمیر کو سامنے دیکھ کر۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے دل میں سمیر کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا اب کہیں دور رہ گیا تھا۔ نفرت کی آگ پھر سے جلنے لگی تھی۔ سمیر بھی تو یہ سب نفرت کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ اس دن جب زرتشا نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھمائیں تو اسے بہت شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ ایک لڑکی اسے اس طرح چیلنج کر سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زرتشا کے لیے اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں میں درد تھا یا غصہ سمیر نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ زرتشا سے انتقام لینا ہے۔ بدلے کی آگ میں جلتا رہا وہ۔ فیصل اور نوید جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرنے کے بعد پٹی باندھی۔ سمیر کچھ نہیں بولا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ بھی واپس نہیں کھینچا۔ شاید وہ خود بھی اس اذیت سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم سا بیٹھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کو جواب تک نہیں دیا اونچی آواز میں، اور یہ زرتشا خان تو چوڑیاں ہی تھما گئی پہننے کے لیے۔ اس بات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا سمیر کو۔ سمیر، کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ کچھ بولو تو صحیح یار۔ فیصل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سمیر نے خالی خالی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرتشا خان، سمیر بمشکل اتنا ہی بول سکا۔ زرتشا خان؟ زرتشا نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ فیصل بھویں اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، زرتشا خان نے مجھے یہ چوڑیاں دیں تاکہ میں پہن لوں انہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نوید نے دروازے سے اندر آتے ہوئے سمیر کی بات سن لی۔ وہ غصے سے کمرے میں بولتا ہوا داخل ہوا۔ اب مزید ایک اور دن نہیں ٹکنے دیں گے ہم اسے اس یونیورسٹی میں۔ چلو فیصل میرے ساتھ۔ نوید غصے سے فیصل کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ تم دونوں۔ سمیر کی آواز پر وہ دونوں رک گئے۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم دونوں۔ یہ میری لڑائی ہے اور مجھے اب سمجھ آ گئی ہے یہ جنگ کیسے لڑنی ہے مجھے۔ چوڑیوں کا جواب چوڑیوں سے ہی دینا پڑے گا مجھے۔ وہ یہی چاہتی ہے نا کہ میں اپنے بال کٹوا دوں، یہ مونچھیں کٹوا دوں، غنڈہ گردی بند کر دوں۔ اب یہ سب کر کے دکھاؤں گا میں اسے۔ مس زرتشا خان، تیار ہو جاؤ تم۔ آ رہا ہے دی ڈان سمیر گجر، ایک نئے انداز میں تمہاری زندگی برباد کرنے۔ سمیر اپنے پٹی بندے ہاتھ پر نظریں جمائے سب بولتا چلا گیا۔ نہیں سمیر، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تم ایک لڑکی کے لیے خود کو نہیں بدلو گے۔ نہیں، میں ایک لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے خود کو بدلوں گا۔ سمیر نے فیصل کی بات کاٹ دی۔ صرف اور صرف اپنے لیے۔ اب پلیز کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو تم دونوں مجھے۔ میرا سر بہت چکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم دونوں ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، مگر یہ فیصلہ اسے کرنا ہی پڑا کیونکہ اب مردانگی کی بات تھی۔ جب بات مردانگی پر آتی ہے تو مرد ہر حد پار کر جاتا ہے۔ اسے تو بس کسی بھی صورت اپنی مردانگی ثابت کرنی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ راستہ صحیح ہو یا غلط، چاہے وہ راستہ کسی کا دل توڑ کر ہی نہ بنتا ہو۔ مرد اس راستے سے بھی گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ سمیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں خود بھی جل رہا تھا اور اس آگ کی لپیٹ میں زرتشا کو بھی لینے والا تھا۔ زرتشا کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے سمیر کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب غلطی کی ہے تو سزا کی حقدار تو بنتی ہے نا وہ۔ زرتشا نے نازیہ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور خود نازیہ کی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اب سمیر اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرتشا پرسکون ہو کر برگر کھانے لگی۔ سمیر اور اس کے دوست وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کو جاتے دیکھ زرتشا نے سکھ کا سانس لیا۔ نیلم اور نازیہ تو کھا کھا کر تھک ہی نہیں رہی تھی، جبکہ زرتشا بس ایک برگر کھا کر بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں کے انتظار میں تھی، اب کہ جلدی سے یہ دونوں فری ہوں لنچ سے تو وہ ہاسٹل پہنچے۔ اوہ، مجھے تو بک لینی تھی لائبریری سے، زرتشا یاد آنے پر بولی۔ تم دونوں بیٹھو، لنچ کرو، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ زرتشا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھی۔ وہ لائبریری میں پہنچ کر اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ریک
ریک میں سے ایک کتاب اٹھائی تو دوسری طرف سمیر کا چہرہ نظر آیا اسے۔ اوہ! زرتشا ڈر کر نیچے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر سمیر نے اسے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ زرتشا نے اٹھ کر دوبارہ ریک کے دوسری طرف دیکھا، سمیر نہیں تھا وہاں۔ زرتشا نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیر ریک کی دوسری طرف سے زرتشا کے پیچھے آ رکا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر کی آواز پر زرتشا پلٹی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمیر زرتشا کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر دلفریب مسکراہٹ سجائے۔ زرتشا بس پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے سمیر کو گھورنے لگی۔ زرتشا گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی، وہ بنا دیکھے پیچھے چلتی گئی۔ پیچھے کھڑا بکس ریک نیچے جا گرا، ساری بکس بکھر گئیں۔ چھٹی کا وقت تھا، ساری لائبریری خالی تھی۔ لائبریری انچارج بھی جا چکا تھا۔ سیکنڈ شفٹ شروع ہونے میں ابھی بہت ٹائم تھا، ورنہ اگر لائبریری انچارج دیکھ لیتا تو زرتشا کی خیر نہیں تھی۔ زرتشا گھبراتے ہوئے کتابیں اٹھا کر واپس ریک میں رکھنے لگی۔ سمیر مسکراتے ہوئے زرتشا کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور زرتشا کے ساتھ کتابیں اٹھا کر ریک میں سیٹ کرنے لگا۔ زرتشا تیزی میں ساری کتابیں رکھتے ہوئے آگے بڑھی، تب ہی اچانک سمیر زرتشا کے سامنے آ گیا، تیزی سے۔ زرتشا کا پاؤں بکس ریک سے اٹکا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ سمیر نے اسے گرنے سے بچا لیا اس کا ہاتھ تھام کر، ورنہ زرتشا کو چوٹ لگ جاتی۔ زرتشا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گرنے سے بچ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سمیر کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ پر پڑی، اس کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زرتشا اپنا ہاتھ سمیر کے ہاتھ سے آزاد کروانے کے بعد غصے سے بولی۔ سمیر کو حیرت ہوئی زرتشا کے سوال پر۔ شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ الٹا اسی پر چلا رہی تھی۔ زرتشا، اگر میں تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو تم گر جاتی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سمیر مدھم لہجے میں زرتشا کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ زرتشا کے دل کی دھڑکن میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سمیر کی جذبات لٹاتی آنکھیں، مدھم سا لہجہ، زرتشا کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ سمیر نے قدم زرتشا کی طرف بڑھائے، پیچھے دیوار تھی اور زرتشا کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرتشا کا چہرہ پسینے سے بھرنے لگا۔ سمیر کا یہ بدلا ہوا رویہ اور بدلا ہوا حلیہ، وہ پہلے والا سمیر تو لگ ہی نہیں رہا تھا زرتشا کو، یہ تو کوئی اور ہی چہرہ لگ رہا تھا۔ سمیر کی اتنی قربت، زرتشا کو اپنا دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر زرتشا کے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈر گئی مس زرتشا خان؟ بس اتنی سی قربت نہیں برداشت کر سکی؟ ابھی تو ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے ہمیں۔ سب کے سامنے تو بڑی بہادر بنتی ہو اور اب دیکھو کیسے بھیگی بلی بنی کھڑی ہو، ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں انسان نہیں شیر ہوں۔ زرتشا نے غصے سے سمیر کو گھورا۔ شیر نہیں، گدھے ہو تم۔ زرتشا غصے سے چلائی۔ شش! سمیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے زرتشا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ لائبریری ہے، یہاں اونچی آواز میں بولنا منع ہے۔ سمیر مسکراتے ہوئے بولا۔ زرتشا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سمیر سے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر راستہ روک دیا۔ زرتشا نے دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو سمیر نے دوسری طرف بھی ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ عشق نے کیا سے کیا کر دیا، گل سے گلاب کو جدا کر دیا۔ کیا تھے ہم اور کیا رہ گئے، تیری موہنی صورت نے نواب کر دیا۔ جان یہ تجھ پر وار دوں، تیری بکھری زلفیں سنوار دوں، جو تیری اجازت ہو زندگی تیرے پہلو میں گزار دوں۔ بدل ڈالا خود کو ایک تیری خاطر، کوئی حکم دو نیا خود کو نثار کر دوں۔ تیری بے رخی نہ سہ سکے دل سینے سے نکال پھینک دوں، جو تیری اجازت ہو۔ زرتشا بنا پلک جھپکائے سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرتشا کو سمیر حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یہاں سے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی زرتشا کو۔ سمیر بنا رکے بولتا چلا گیا۔ سمیر کی اتنی قربت، زرتشا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ لو، بدل ڈالا خود کو، کٹوا دی مونچھیں، کٹوا دیے اپنے بال۔ اب کیا فیصلہ کیا تم نے میرے بارے میں؟
زرتشا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جس سوال سے گھبراتی وہ سمیر سے دور بھاگ رہی تھی، سمیر نے وہی سوال کر ڈالا۔ اب تو مرد لگ رہا ہوں نا میں، یا پھر اپنے مرد ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا مجھے؟ سمیر کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زرتشا نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ اس طرح سے لے سکتا ہے۔ آخر تھی تو ایک لڑکی ہی نا، ایک کمزور سی لڑکی جو اس وقت ایک شکاری کے جال میں پھنس چکی تھی۔ زرتشا کے ہاتھ پیر پسینے سے بھیگنے لگے۔ سمیر نے یہ سب کچھ ضد میں آ کر کیا ہے، زرتشا کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ آخرکار زرتشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہمت کر ہی لی۔ اس نے دونوں ہاتھ سمیر کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے مزید قریب کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر، چھوڑو مجھے۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھامے میں نے زرتشا خان، اب زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے ہمیں۔ سمیر ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ یہ کیا گھٹیا باتیں کر رہے ہو تم سمیر، چھوڑو مجھے۔ زرتشا نے اپنے ہاتھ آزاد کروانے چاہے، مگر سمیر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ایک کمزور سی چڑیا شکاری کے جال میں پھنس چکی تھی۔ زرتشا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر سمیر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ پلیز یہ رونا بند کر دو۔ سمیر کی بات پر زرتشا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ سمیر نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور زرتشا کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زرتشا نے سمیر کا ہاتھ جھٹک دیا، ایک زوردار تھپڑ سمیر کے گال پر جڑ دیا۔ سمیر صدمے کی سی حالت میں گال پر ہاتھ رکھے زرتشا کو دیکھنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا اب دوبارہ۔ خود کو مرد کہتے ہو، یہ ہے تمہاری مردانگی؟ ایک اکیلی لڑکی کو ہوس کا شکار بنا کر ثابت کرنا چاہتے ہو تم اپنی مردانگی؟ تم انسان نہیں، درندے ہو، مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو تم۔ زرتشا کے الزامات پر سمیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمیر نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں زرتشا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سمیر نے پھر سے قدم زرتشا کی طرف بڑھائے۔ زرتشا کے مارے تھپڑ کا اتنا درد نہیں ہوا سمیر کو جتنا زرتشا کا الزام سن کر ہو رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چلائی، اب ایک اور قدم مت بڑھانا میری طرف۔ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کھڑکی سے باہر کود جاؤں گی۔ زرتشا نے پاس ہی کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر وہی رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آتا تمہارے پاس، مگر میرا یقین کرو زرتشا، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ نہیں سنوں گی میں تمہاری کوئی بھی بات۔ زرتشا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سمیر بے یقینی سے زرتشا کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے زرتشا کے پیچھے دوڑا۔ زرتشا تیز تیز بھاگتی یونیورسٹی کا گیٹ پار کر چکی تھی۔ سمیر دور کھڑا زرتشا کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر زوردار مکہ مارا۔ دیوار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس کے ہاتھ پر درد سا محسوس ہوا سمیر کو، مگر اس وقت وہ یہ درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کو تو زرتشا کی بے اعتباری کا درد بے سکون کیے ہوئے تھا۔ وہ غصے سے پارکنگ کی طرف بڑھا، اپنی جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ زرتشا تیز تیز چلتی ہاسٹل پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے چہرہ ہاتھوں پر گرائے آنسو بہانے لگی۔ زرتشا بہت ڈر چکی تھی سمیر کی حرکتوں پر۔ وہ لائٹ بند کیے اندھیرے کمرے میں آنسو بہاتی رہی۔ کمرے کا دروازہ بج رہا تھا۔ نیلم اور نازیہ زرتشا کو آوازیں دے رہی تھی، مگر زرتشا ان کی آواز سن کر بھی انجان بنی آنسو بہاتی رہی۔ جب کافی دیر تک زرتشا کنٹین نہیں آئی تو وہ دونوں لائبریری چلی گئی زرتشا کو ڈھونڈنے، مگر زرتشا وہاں نہیں تھی۔ زرتشا کو فون بھی کرتی رہی مگر نمبر بند تھا اس کا۔ دونوں واپس ہاسٹل آ گئیں۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ زرتشا کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ زرتشا کمرے میں تھی۔ وہ دروازہ ناک کر رہی تھی مگر زرتشا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ زرتشا، دروازہ کھولو یار، کیا ہوا ہے تمہیں زرتشا؟ وہ دونوں آوازیں دے رہی تھی مگر زرتشا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پیچھے ہٹو تم دونوں، سمیر کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹی۔ تم یہاں؟ نازیہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔
وہ دونوں حیران پریشان سی سمیر کو دیکھنے لگی۔ یہ ہاسٹل کیا تمہاری جاگیر ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتا؟ سمیر بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرے اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، نازیہ کے سوال کرنے پر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سمیر؟ تم جیسے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ گرلز ہاسٹل ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ کس کی اجازت سے اندر آئے ہو تم؟ نیلم بھی بول پڑی۔ سمیر غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ بہت بولنے لگی ہو تم، پر نکل آئے ہیں چڑیا کے، مگر یہ مت بھولو میں پر کاٹ بھی سکتا ہوں۔ سمیر نیلم کی طرف انگلی بڑھاتے ہوئے بولا۔ کیا کر لو گے تم؟ نازیہ نیلم اور سمیر کے درمیان آتے ہوئے بولی۔ سمیر غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پلٹا، پھر اچانک واپس مڑا، نازیہ کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچ کر تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ نازیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نازیہ جلدی سے آگے بڑھی، نیچے سڑک پر اس کا فون بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے سے سمیر کی طرف پلٹی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا۔ سمیر لاپرواہی سے کھڑا کمرے کا لاک گھما رہا تھا۔ تم سے بات کر رہی ہے وہ سمیر؟ نیلم غصے سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سمیر غصے سے نازیہ کی طرف پلٹا، اپنا والٹ نکالا اور 5000 والے 10 نوٹ بنا گنتی کیے نازیہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ خود پھر سے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ پیسے، واپس رکھو یہ۔ نازیہ نے پیسے سمیر کی طرف بڑھائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ سمیر نے وہ پیسے لے کر واپس والٹ میں رکھ دیے۔ نیلم اور نازیہ حیران رہ گئیں اس کی ڈٹائی پر۔ سمیر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اچانک سے ان دونوں کی طرف پلٹا۔ اب اگر تم دونوں میں سے کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں تم دونوں کو یہاں سے نیچے پھینکنے میں۔ فون کا حال تو دیکھ ہی لیا تم دونوں نے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھر سے دروازے کی طرف پلٹ کر لاک گھمانے لگا۔ نازیہ غصے سے نیچے کی طرف بڑھ گئی اپنا ٹوٹا ہوا فون اٹھانے۔ نیلم چپ چاپ کھڑی سمیر کا کارنامہ دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابی بھی تھی۔ آخر کار وہ لاک کھولنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ نازیہ بھی اپنا ٹوٹا ہوا فون لے کر واپس آ چکی تھی۔ سمیر نے جیسے ہی زرتشا کے کمرے کا دروازہ کھولا، زرتشا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے لائٹ جلائی۔ زرتشا پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ زرتشا حیران ہو چکی تھی۔ نیلم اور نازیہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگی تھیں کہ سمیر ان دونوں کی طرف پلٹا۔ ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں پیر پٹکتی ہوئی دروازے سے باہر جا رکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر؟ تم میرے کمرے تک بھی پہنچ گئے اور میرے کمرے کا لاک بھی توڑ ڈالا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہاں بھی آ گئے تم مجھے بدنام کرنے۔ خدا کا واسطہ ہے سمیر، زرتشا نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اپنی غلطیوں کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں ہار مانتی ہوں۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ میرا مزید تماشا نہ بناؤ۔ زرتشا آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنی عزت کی خاطر وہ اپنی انا کو قربان کر رہی تھی۔ اپنی عزت اسے اپنی انا سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ اگر اس کے بھائیوں تک ان باتوں کی خبر پہنچ گئی تو بھابیاں تو زرتشا کو ہی برا بھلا کہیں گی۔ وہ تو پہلے ہی زرتشا کے پڑھنے اور ہاسٹل میں رہنے کے خلاف تھیں۔ جب ان کی چالاکیاں وہاں نہیں چلیں تو انہوں نے اپنے بھائی کا ایڈمیشن بھی اسی یونیورسٹی میں کروا دیا تاکہ وہ زرتشا پر نظر رکھ سکے۔ تم یہ رونا بند کرو پلیز۔ مجھ سے یہ رونا دھونا آنسو بہانا نہیں دیکھا جاتا۔ سمیر آگے بڑھ کر زرتشا کے سامنے جڑے ہاتھ ایک ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے بولا۔ زرتشا ایک بات میری کان کھول کر سن لو آج تم۔ جیسا تم مجھے سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں ہوس کا شکاری نہیں ہوں، میں آوارہ ہوں، غنڈہ ہوں، بدتمیز بھی ہوں میں، مگر میں بد چلن نہیں ہوں۔ تم اپنے دل میں میرے لیے ایسا کوئی گمان پیدا مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ زرتشا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے بولا۔ سمیر کی گرفت بہت سخت تھی۔ زرتشا نے سمیر کے ہاتھ ہٹانا چاہے مگر نہیں ہٹا پائی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بہت نفرت۔ اس کے کندھوں سے
ہاتھ ہٹاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتشا بیڈ پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ سمیر کے جاتے ہی نیلم اور نازیہ زرتشا کے پاس آ بیٹھیں اور اسے چپ کروانے لگی۔ زرتشا بس بھی کرو یہ رونا، بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ سمیر یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم تو سمجھی تھی یہ سدھر چکا ہے، مگر یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ بس دکھاوے کے لیے حلیہ بدلا ہے اس نے اپنا، کرتوت ابھی بھی وہی ہیں اس کے، گنڈا کہیں کا۔ نیلم اور نازیہ دونوں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ نازیہ کو تو ویسے بھی اپنے فون ٹوٹنے کا غم ستائے جا رہا تھا۔ زرتشا نے لائبریری میں ہوئے واقعہ دونوں کو سنا دیا اور اٹھ کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ زرتشا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نیلم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں اب یہاں ایک اور منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ جو کمرے تک پہنچ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری عزت پر کوئی آنچ آئے، میں اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ بس یہی ایک حل ہے اس مسئلے کا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے زرتشا، اس طرح تو وہ سمجھے گا کہ تم اس سے ڈر کر بھاگ گئی ہو۔ اس کی دہشت مزید بڑھے گی۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا؟ نازیہ غصے سے زرتشا کی طرف بڑھی۔ فی الحال میرے پاس یہی حل ہے، بعد میں کیا کرنا ہے بعد میں سوچوں گی۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، میں واپس نہیں آنا چاہتی، تم سب سے رابطے میں رہوں گی۔ جب دل چاہے تم تینوں مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ نازیہ کیا تم مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دو گی یا پھر میں ٹیکسی منگوا لوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو زرتشا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ کچھ سوچو کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ تمہاری بھابیاں تو پہلے ہی یہی چاہتی ہیں کہ تم پڑھائی چھوڑ کر واپس آ جاؤ ان کے بچے سنبھالنے۔ اس غلامی میں کم از کم عزت تو محفوظ رہے گی۔ زرتشا اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیلم اور نازیہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ زرتشا رک جاؤ پلیز، ایسا مت کرو۔ وہ دونوں آوازیں دیتی رہ گئیں مگر زرتشا نے ان کی ایک نہیں سنی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو تو صحیح، میں گاڑی لے کر آتی ہوں۔ نازیہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ زرتشا رک گئی، نازیہ گاڑی لے آئی اور تینوں گاڑی میں بیٹھ کر بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ زرتشا مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسے بے حس انسان سے پالا پڑے گا اس کا، پڑھائی چھوڑ کر یوں جانا پڑے گا اس کو۔ کتنی مشکلوں سے اجازت ملی تھی اسے پڑھنے کی، بھابھیوں کی ہزاروں منتیں کرنی پڑی۔ اگر آج ماں باپ زندہ ہوتے تو بھابھیوں کی غلامی نہ کرنی پڑتی مجھے۔ زرتشا کو اپنے بابا یاد آنے لگے۔ بچپن سے اپنے بابا کی لاڈلی رہی تھی وہ، بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے بابا اس سے۔ 2 سال پہلے ان کی اچانک موت نے زرتشا کو توڑ کر رکھ دیا۔ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی زرتشا کے سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت وہ 4 سال کی تھی جب اس کی اماں سو کر اٹھی ہی نہیں، ان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھائیوں اور بابا نے ہی مل کر پالا اس کو۔ شادیوں کے بعد بس اپنی بیویوں کے ہی ہو کر رہ گئے۔ جب تک بابا زندہ رہے زرتشا کی زندگی اچھی گزرتی رہی، مگر جیسے ہی اس کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے، چند ماہ بعد ہی بھابھیوں کی سچائی سامنے آنے لگی، اپنا اصلی روپ دکھانے لگی وہ دونوں بہنیں۔ زرتشا کو بات بات پر مفت خوری کا طعنہ دیا جاتا، ان کی غلامی کرتی وہ الگ، مگر زرتشا نے کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں لاکھ نفرت کر لیں زرتشا سے، مگر زرتشا نے ہمیشہ ان دونوں کو اپنی بڑی بھابھیوں سے بڑھ کر اپنی ماں کا درجہ دیا۔ وہ بڑے لوگ کہتے تھے نا، بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، بس زرتشا اسی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر زرتشا کے سر پر پڑھائی کا جنون سوار ہو گیا۔ نیلم نے یہاں ایڈمیشن لیا تو اس نے زرتشا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ پھر زرتشا نے بھابھیوں کی منتیں شروع کر دیں۔ آخر کار وہ دونوں مان ہی گئیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے باسط کے ساتھ جانے کی شرط بھی رکھ دی۔ زرتشا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ باسط کو بھی اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی وہ کہ باسط اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نازیہ نے بس اسٹینڈ کے قریب گاڑی روک دی۔ زرتشا پلیز ایک بار اچھی طرح سوچ لو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ نیلم نے ایک آخری کوشش کی اس کو سمجھانے کی، مگر زرتشا اس کی بات سنے بغیر ہی گاڑی سے باہر نکل کر ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زرتشا کے پیروں تلے جیسے زمین سرک گئی۔
زرتشا پہلے گھبرا گئی، پھر ڈٹائی سے ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ سمیر کاؤنٹر کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، دونوں بازو سینے پر فولڈ کیے، غسیلی نگاہوں سے لب بھینچے کھڑا زرتشا کو گھور رہا تھا۔ زرتشا جیسے ہی ٹکٹ اٹھانے لگی، سمیر نے آگے بڑھ کر ٹکٹ پر ہاتھ رکھ کر سر نفی میں ہلا دیا۔ زرتشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ زرتشا اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی، مگر سمیر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب نیلم اور نازیہ کی نظر سامنے سے آتے سمیر اور زرتشا پر پڑی تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ لیں جی، ہو گیا کام۔ دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نازیہ نے اپنا سم کارڈ نکال کر نیلم کے فون میں ڈالا اور سارا غصہ سائڈ پر رکھتے ہوئے سمیر کو زرتشا کے جانے کی خبر میسج کر دی، اور حسب توقع سمیر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ ان دونوں کے پاس بس ایک یہی طریقہ تھا زرتشا کو روکنے کا۔ نیلم نے یہ میسج لکھا سمیر کو کہ زرتشا تمہاری وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کر جا رہی ہے، پلیز سمیر اس کو روک لو کسی طرح۔ میں بس اسٹینڈ کا ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، پلیز جلدی یہاں پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ سمیر کے میسج کا کوئی جواب نہیں آیا۔ جیسے ہی سمیر نے میسج پڑھا وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے ہاسٹل سے باہر نکل پڑا، بس اسٹینڈ کے لیے۔ میسج کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ چلیں پھر ہم دونوں ہاسٹل، نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ضرور، نیلم بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ نازیہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس ہاسٹل کی طرف موڑ دی۔ سمیر یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ زرتشا کا ہاتھ ابھی تک سمیر کی گرفت میں تھا۔ بیٹھو جیپ میں، وہ زرتشا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں کیوں بیٹھوں تمہاری جیپ میں، مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ زرتشا اپنا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، جو سمیر کے مضبوطی سے تھامنے پر اب درد ہو رہا تھا۔ زرتشا تنگ مت کرو مجھے، چپ چاپ جیپ میں بیٹھو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ سمیر زرتشا کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے بولا۔ زرتشا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ سمیر کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں نہیں آتا تمہارے پاس، میں دور ہو جاتا ہوں، تم رونا تو بند کر دو۔ ایک تو تم لڑکیوں کو رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا، جب دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے لگتی ہو۔ تم بیٹھو جیپ میں، میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دوں۔ نہیں، مجھے ہاسٹل واپس نہیں جانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ نازیہ اور نیلم میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے جانے دو۔ زرتشا نے جیپ کی دوسری سائڈ سے نکلنا چاہا مگر سمیر اس کے سامنے آ رکا۔ وہ دونوں ہاسٹل میں ہی مل جائیں گی تمہیں، ابھی تم چلو میرے ساتھ۔ اچھا نہیں لگتا، سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ آنسو بہانا بھی بند کر دو اب۔ خود ہی صاف کر لو اپنے آنسو یا پھر میں صاف کر دوں۔ سمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زرتشا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں خود کر لوں گی۔ ویری گڈ، سمیر ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ زرتشا چپ چاپ جیپ میں بیٹھ گئی۔ سمیر بھی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ زرتشا منہ دوسری طرف موڑے بیٹھی رہی۔ زرتشا آئی ایم سوری۔ زرتشا نے چونک کر سمیر کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے سوری؟ دی ڈان سمیر گجر۔ زرتشا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہارے ہونٹوں پر میرا نام، زرتشا خان۔ کتنا اچھا لگا جب زرتشا خان سے تم مسز دی ڈان سمیر گجر بن جاؤ گی۔ زرتشا نے چونک کر سمیر کی طرف دیکھا۔ سب کچھ مذاق لگتا ہے نا تمہیں؟ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا تم اس طرح سے اپنی مردانگی ظاہر کرتے ہو۔ سمیر نے جیپ سڑک کے کنارے روک دی۔ نہیں زرتشا، تم غلط ہو، میں لڑکیوں کے جذبات سے نہیں کھیلتا، ان کی برداشت سے زیادہ مذاق نہیں کرتا میں ان سے۔ مگر تم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہو، تم الگ ہو، تمہارے جذبات کو سمجھنا چاہتا ہوں میں، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں میں۔ مردانگی یہ ہے کہ میں تمہارا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھام لوں۔ رہنے دو یہ بڑی بڑی باتیں، مجھے تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پڑھائی کرنے آئی ہوں، گھر بسانے نہیں۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ گھر تو ایک نہ ایک دن تو بسانا ہی پڑتا ہے سب کو، تمہیں بھی بسانا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں؟ جیسا تم نے کہا میں نے ویسا کر ڈالا۔ زرتشا تمہاری خاطر اتنا بدل ڈالا خود کو، مگر تمہاری بات ابھی بھی وہیں کی وہیں ہے۔ میں نے تو بس ایک بات کی تھی کہ خود کو بدل لو، اچھے انسان بنو۔
لڑکیوں کی طرح لمبے بال اور مردوں کی طرح لمبی مونچھیں رکھے آدھے مرد اور آدھی عورت بن کر زندگی گزار رہے تھے تم۔ سمیر کو جھٹکا سا لگا زرتشا کی بات پر۔ چہرے پر پھر سے غصے کے آثار چھانے لگے۔ اس نے غصے سے ہاسٹل کے گیٹ کے پاس جیپ کو بریک لگائی۔ آج کے بعد یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارے گھر سے واپس لے آؤں گا تمہیں۔ اب نکلو میری جیپ سے۔ سمیر ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ زرتشا کو شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ جا رہی ہوں میں بھی کوئی مر نہیں رہی تھی تمہاری اس گھٹیا جیپ میں بیٹھنے کے لیے۔ تم نے خود ہی زبردستی بٹھایا مجھے۔ سمیر نے غصے سے زرتشا کی طرف دیکھا۔ میری جیپ کے بارے میں کچھ مت کہنا ورنہ۔ سمیر غصے سے زرتشا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ زرتشا کی نظر اپنے پیروں کے پاس گری پانی کی بوتل پر پڑی۔ زرتشا کو بوتل اٹھاتے دیکھ سمیر نے سر نفی میں ہلایا۔ نو، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی زرتشا سارا پانی سمیر کے سر پر انڈیل چکی تھی۔ تم اسی لائق ہو، بھگتو اب۔ زرتشا غصے سے بولتی ہوئی جیپ سے نیچے اتر گئی۔ زرتشا، سمیر بس اسے غصے سے پکارتا ہی رہ گیا۔ زرتشا نہیں رکی۔ سمیر نے اپنے چہرے پر بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیسی پاگل لڑکی ہے۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ زرتشا غصے سے آگ بگولا ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ نیلم اور نازیہ اس کا بیگ کھولے سارا سامان الماری میں واپس رکھنے میں مصروف تھیں۔ زرتشا کو دیکھ کر دونوں نے ایسے چونکنے کی ایکٹنگ کی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہوں۔ زرتشا، تم یہاں کیسے؟ نیلم جلدی سے آگے بڑھی۔ ہمیں لگا تم اپنا سوٹ کیس یہیں بھول کر جا چکی ہو، اسی لیے ہم لوگ واپس آ گئیں۔ زرتشا، پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، ہمیں اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ۔ نازیہ زرتشا کے گلے لگ کر جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ نہیں جا رہی میں، پلیز تم چپ ہو جاؤ نازیہ۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زرتشا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس ہٹلر دی ڈان سمیر گجر کے ہوتے ہوئے میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ جینا دشوار کر رکھا ہے اس نے میرا، نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں جا رہی ہوں۔ ہم سے پہلے ہی بس اسٹینڈ پر پہنچ کیسے گیا یہ؟ نیلم اور نازیہ نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ سمیر وہاں پہنچ گیا تھا؟ نازیہ چونک کر بولی۔ ہم سمجھ رہی تھی کہ تم اپنا سوٹ کیس بھول کر جا چکی ہو، مگر تم سمیر کے ساتھ تھی۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ نازیہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے گئی تو میرے گھر سے واپس لے آئے گا مجھے۔ بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے مجھے۔ کس نے تنگ کر رکھا ہے؟ عافیہ کی آواز پر وہ تینوں پلٹی۔ عافیہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور باری باری ان سے ملنے لگی۔ ارے واہ، کیا سرپرائز دیا ہے تم نے، ایسے اچانک بنا بتائے چلی آئی۔ ہمیں انفارم تو کر دیتی، تمہارا اچھا سا ویلکم کرتی ہم۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی۔ عافیہ مسکرا دی اور اپنا انگوٹھی والا ہاتھ ان تینوں کے سامنے لہرایا۔ واو، مبارک ہو۔ تینوں مبارکباد دینے لگی عافیہ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، صرف منگنی ہی نہیں ہوئی، نکاح بھی ہو گیا میرا۔ عافیہ بلش ہوتے ہوئے بولی۔ واو، سب ایک ساتھ ہم آواز ہو کر بولی۔ اب تو ڈبل ٹریٹ بنتی ہے بھئی، نیلم نے پرجوش ہو کر بولی۔ ہاں نا، ضرور، عافیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پھر ڈن، آج ڈنر میری طرف سے۔ عافیہ نے بات ختم کی۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے ہمیں پکچرز تو دکھاؤ نکاح والی۔ عافیہ ان سب کو پکچرز دکھانے میں مصروف ہو گئی۔